ये 21वीं सदी है और इसमें जहाँ साइंसी उलूम अपने पूरे ज़ोर पर हैं, वहाँ फ़िक्री अगलात और मुग़ालतें वो भी पूरे ज़ोर पर हैं। हर रोज़ कोई नया फ़ितना जन्म लेता है और ये फ़ितने पहले अदवार की बनिस्बत बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। अब ये एक फ़ितना ख़त्म नहीं होता, दूसरा फ़ितना अपना सर उठा लेता है। लोग तो ये कहते हैं कि हम दुनिया को ग्लोबल विलेज बना देंगे, वो अपनी ग्लोबल विलेज विलेज की आड़ में इसे ग्लोबल फितन भी बना रहे हैं और दज्जाली फितने पूरी तरह दज्जाल की आने की तैयारी में सिर्फ मसरूफ़ नहीं हैं, बल्कि अमली एतबार पर कुछ टारगेट्स को अचीव भी कर चुके हैं। हमें तो यूँ महसूस होता है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फितने से सदियों पहले आगाह किया था, आज उसका दौर शुरू हो चुका है। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला बलाउम व फितना। एक दौर ऐसा आने वाला है कि दुनिया में मुसीबतों और फितनों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। अब अगर हम इस दौर में बचना चाहते हैं तो बचने का एक ही रास्ता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह का कुरान है, जिसका एक सिरा रहमान के दस्ते कुदरत में है और दूसरा जो थामने की कोशिश करता है उसके हाथ में, हामिल कुरान के हाथ में है। तो जिसने कुरान का दामन छोड़ा, समझ लीजिए वो फितनों का शिकार हो गया। तो इसी तनाजुर में आज हमने कि हब्लिल्लाह कुरान, जिसका एक सिरा रहमान के दस्ते कुदरत में है, तो हम इस पहलू पर बात करेंगे कि रहमान के बारे में अगर आप ख़बर पूछना चाहते हैं तो किसी बाखबर से पूछिए। बेखबर क्या ख़बर देगा? वो तो इनकार करवा देगा, वो तो रास्ते से निकाल देगा, तशकीक पैदा कर देगा। इस वक़्त रहमान के बारे में ख़बर देने वाले सारे सही नहीं हैं, बल्कि एक मुल्हिद भी रहमान के बारे में ख़बर देने का, रहमान के बारे में ख़बर देने का दावा लेकर मैदान में आता है और फिर जो उसकी बात सुनता है वो ख़ुद भी रहमान का इनकार कर बैठता है। तो ये इस दौर का मज़बूत तरीन फ़ितना है जो मेरी और आपकी नई नस्ल को अपने ज़हर के ज़रिए ईमान को नुकसान पहुंचा रहा है, और मुझे और आपको इसकी बहुत अशद इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। इसी तनाज़ुर में सबसे पहली बात तो ये है कि ये इल्हाद है क्या? तो इल्हाद का लुग़वी माना ये होता है कि किसी रास्ते से हट जाना, डिट्रैक हो जाना। और मुल्हिद उस शख्स को कहते हैं कि जो इस्लाम के रास्ते से हटता है, लेकिन वो जब इस्लाम के रास्ते से हटता है तो वो इस्लाम का नाम लेकर हटता है। ये ऐसा नहीं कि वो इस्लाम का मुनकिर होता है, वो मुक़िर्रे इस्लाम बनकर, मुसलमान बनकर वो इस्लाम के रास्ते से हट रहा होता है। आप पूरी दुनिया का मुताला करें तो मुसलमान इस वक़्त डिट्रैक हो रहे हैं। वो चीज़ें जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, देकर अरब को फ़रंगी तख़य्युलात, तो वो फ़रंगी तख़य्युलात को दीन का नाम देकर एक अजीब रंग में लोगों के दिलों में डालने की कोशिश की जा रही है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से दूरी के मुख्तलिफ़ तनाज़ुर उसमें कायम किए जा रहे हैं। तो मुल्हिद जो इस्लाम का नाम लेता है और इस्लाम ही को डसता है और दीन के नाम पर दीन से दूरी पैदा करता है, ये मुल्हिदीन हकीकत में ये ज़ुल्म के मुतरादिफ है। जिस तरह शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है, ये इल्हाद उससे भी बड़ा ज़ुल्म है। यानी इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है, और शिर्क की जो अकबर सूरत आज नज़र आती है वो इल्हाद है, कि इस वक़्त वो सबसे बड़ी शिर्क की सूरतों में है कि वो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं। लेकिन चूँकि इनका इनकार साइंसी और अक़ली साइंटिफ़िक बुनियादों पर होता है, तो एक आज के दौर में अक़ल परस्त इंसान, रैशनलिज़म का दाई, वो इनके घेराव में जल्द आ जाता है। इसी तनाज़ुर में अगर हम मक्का मुकरमा में जाते हैं तो वहाँ भी मुल्हिदीन नज़र आते हैं, और वो मुल्हिदीन अपने रंग में जो है वो ये एतराज़ भी करते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमान कैसे अजीब हैं कि जो काबा में आते हैं और पत्थरों से बने हुए इस एक चार दीवारी का तवाफ़ करते हुए नज़र आते हैं।
تو عقل تو ظاہر ہے عقل ہے، اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، ہر جگہ عقل استعمال کر سکتا ہے لیکن جب رب رسول کی باری آئے تو پھر عقل نہیں، پھر بس شریعت کے گھوڑے پر قدم رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، وہی تمہیں لے کے جا سکتا ہے، وگرنہ عقل اس کا تو کام یہ ہے کہ یہ انسان کو مختلف وسوسوں کا شکار کر دیتی ہے۔ اور پھر صرف یہی بات نہیں، ان ملحدین کے ٹارگٹ دو ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں ایمان راسخ ہوتا ہے، جیسے میں اور آپ الحمدللہ، آپ اگر نماز جمعہ کے لیے بر وقت آتے ہیں، بات سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، تو آپ کے سینے کے اندر وہ تڑپ ہے، وہ نور ہے جو مزید نور چاہتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ توحید راسخ ہے۔ تو جو راسخ العقیدہ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ شک پیدا کرتے ہیں۔ سپوز وہاں بیٹھ کے بھی سوال ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو پھر بتائیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، وہاں رحم کہاں ہے؟ بڑا خطرناک سوال ہے۔ بھوکے ننگے لوگوں کی تصویریں لگاتے اور دکھاتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں ان کا رازق بھی ان کے ہاں رزاق اللہ ہے، اگر وہ رازق ہے تو ان کا رزق کہاں گیا؟ دیکھیے کتنا خطرناک سوال ہے۔ اور نئی نسل اس کا کیا جواب دے گی؟ دین آگہی جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ ایک ہے تو پھر اس کے نام زیادہ کیوں ہیں اور اس کے صفاتی نام کے مظاہر کہاں موجود ہیں؟ ہمیں ایک محدود دائرے سے باہر نکلنا ہوگا اور اس محدود دائرے سے باہر نکل کر علمی آگہی اور فکری بالیدگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور پھر خطرناک یہ تو ان لوگوں پر جن کے ہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہے، اور جن کے ہاں ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، جو میری آپ کی اگلی نسل ہے جو اس وقت بھی موجود نہیں، بر وقت ہم ایک جمعے کا دن بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے دین کی آگہی کے لیے صرف نہیں کر سکتے، تو بتائیے اس نسل کو کون بچائے گا؟ اس کے پاس جب ملحد آتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے، مرئی چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ ہوتی ہے، جس کا وجود نہ ہو وہ نہیں ہوتی۔ بتاؤ تم کہتے ہو خدا موجود ہے تو دکھاؤ کہاں ہے؟ آپ تو جواب دے دیں گے لیکن وہ جواب کیا دے گا؟ تو وہ جواب تبھی ہوگا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، دین آگہی ہمارے پاس موجود ہوگی۔ اس الحاد کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے وجود خدا پر، وجود خدا کو بنیاد بنا کر پہلا سوال بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی سرشاری غالب تھی، تو نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ آج سر بھی سجدے سے اٹھایا جا رہا ہے، چونکہ لیٹسٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی برین جو ہے اس کی جو پیک آف ایکٹیویٹی ہے وہ تب ہوتی ہے جب اس کا سر سجدے میں جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سجدے مختصر کر دیے گئے، سجدوں سے دور کر دیا گیا، ایک انفرادی سجدہ اور ایک اجتماعی سجدہ۔ انفرادی سجدہ وہ کرنٹ پیدا نہیں کرتا جو اجتماعی سجدہ کرنٹ پیدا کر دیتا ہے، تو اجتماعیت کو توڑا گیا۔ اس توڑنے کے لیے نہ جانے کیسی کورونا جیسی بڑی بڑی بلائیں لائی گئی۔ یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہے۔ اس وقت پلٹیے واپس اس بات کی طرف، ابو جہل گھوم رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم کی محبت کی سرشاری غالب آئی، تو جان رحمت نے سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا اور بلند آواز سے فرمانے لگے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ یہ کلمات تھے۔ ابو جہل نے یہ کلمات سنے تو اس کے ہاتھ ایک بات آ گئی۔ یہ وہاں سے نکلا، قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا سنو سنو، بات سنو، بات سنو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ تو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قولوا اشہدوا ان لا الہ الا اللہ واشہدوا ان محمد رسول اللہ، وہ تو کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس کی گواہی دو، اور ہمیں ایک خدا کا کہتے ہیں، خود دو خداؤں کو پکارتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا بھی سن کے آیا ہوں، اور ابھی سن کے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو اگر ایک ہوتا تو یا اللہ کہتے، دو ہیں تبھی تو یا رحمان بھی کہہ رہے ہیں۔ آؤ پوچھتے ہیں کون ہے۔ پوچھا، گئے، آپ کس کو پکار رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے پروردگار کو۔ کس نام سے؟ کہا یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ کہنے لگا دیکھو نا، دو خدا تھے، آج کا ملحد بھی یہی کہتا ہے، خدا ایک ہے تو پھر اللہ ہوتا، زیادہ ہیں
تو تبھی تو کہیں رحمان ہے، کہیں رزاق ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ، اپنی طرف سے پھر انہوں نے اپنے نام بھی جڑ لیے، اپنی تخیلات کی دنیا میں کہیں اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے یہ اعتراض کیا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے؟ پروردگار نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ سورہ اسراء کی آخری 2 آیتیں، اور جب باطل اپنے پورے بطلان کے ساتھ آتا ہے، سنت الہی یہ ہے باطل کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ اس کلام کی جلالیت، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے یہ کلام نہ آتا تو اس کی جلالیت کی تاب بھی کسی میں نہ ہوتی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرواتا ہے، قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ اے محبوب تم پکارو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام ہی با کمال ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اب محبوب کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ محبوب آپ نے اپنی مستی کے عالم میں، سرور کے عالم میں کلمات بلند آواز سے کہے، لیکن یہ فتنہ گر تھے، انہوں نے اس سے فتنہ پیدا کیا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا ظرف چھوٹا ہے ان کے لیے بات بھی بڑی نہ کیجیے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، آپ اپنی نماز میں آواز کو زیادہ بلند نہ کیجیے، لیکن کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کم بھی نہ کیجیے، چھپا بھی نہ لیجیے۔ پھر کیا کیجیے؟ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیانہ راستہ اختیار فرما لیجیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبیر اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ پھر آگے رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوبہ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے کسی صفتی نام کے ساتھ اسے پکارو یا اس کی قدرتوں میں سے کسی قدرت کی تم بات کرو، وہ تعریف لوٹے گی تو اللہ کی طرف لوٹے گی۔ زبان رسالت میں آپ سے اس کا اعلان، پہلی بات یہ کہلوائی۔ دوسرا فرمایا، اب تھا وہ باطل، ابو جہل نے تو صرف الہادی فکر کی بنیاد رکھی نا، اب پروردگار عالم نے جتنی فکریں تھیں سب کے بطلان کو واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ ہمارا بھی طور اور طریقہ یہی ہونا چاہیے، باطل کی پہچان، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کیجیے، یہ پہچان، پھر جب باطل نظر آ جائے تو اس کے بطلان کو واشگاف انداز میں بیان کرنا، اور صرف ایک بطلان کو نہیں، اس کے ضمن میں جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں کو بیان کرنا۔ اب قرآن ان فتنوں کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فرمایا قل الحمدللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا الذی لم یتخذ ولدا، کون اللہ؟ جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ یہ رد کس کا ہوا؟ یہ مشرکین، ابو جہل جب بات کرتا ہے اس کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، رد کر دیجئے۔ ابھی جا کے یہود و نصارہ کے عقیدے کی بات بعد میں ہونی تھی، جنہوں نے جناب عزیر کو بیٹا بنایا، جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا تھا۔ فرمایا انہیں آج بتا دیجئے، سارے باطل فرقوں کا آج پرخچے اڑا دیجئے، انہیں فرما دیجئے خدا وہ ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ یہی مضمون سورہ اخلاص میں پوری وضاحت کے ساتھ پھر بعد میں ذکر کیا گیا۔ پھر تیسرا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ لات اور عزا جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان کی تھیری یہ ہے کہ یہ اس قدرت میں اس کے شریک ہیں، ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں۔ ان کی شاید تھیری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کام کیا اور اس کے بعد پھر ان کے سپرد کر دیا، یا جدید دور میں بگ بینگ کی تھیری ان کا تصور ہے۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے اس کی قدرت کے اندر، اس کے اختیار کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سپر سپریم پاور صرف اللہ کی ہے، وہ واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے۔ اور اسی کے ضمن میں کہا کل قیامت کے دن پھر سوال بھی ہوگا لمن الملک اليوم، ارے بڑے بڑے بادشاہیوں کے دعوے کرنے والوں، ارے کسی کو اس کا شریک لانے والوں، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو کسی میں دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، آواز ایک ہی آئے گی، اللہ القہار، بادشاہی ہے تو اللہ واحد۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ،
کہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ جن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ پروردگار اپنے دوستوں پر مہربانیاں فرماتا ہے، اس کے دوست ہیں، اور یہ اس دوستی کو اپنی دوستی پر قیاس کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم دوستی اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ ہمارا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، میں کسی کو دوست اس وجہ سے بناتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، میرے کچھ مفادات ہیں۔ کہا یہ خیال دل سے نکال دیں، رب کی دوستی کسی مفاد پر مبنی نہیں ہے۔ لم یکن لہ ولی من الذل، اس کے دوست تو ہیں لیکن اس نے کمزوری کی وجہ سے دوست کسی کو نہیں بنایا ہوا ہے۔ اپنی دوستی پر اس کی دوستی کو قیاس مت کریں۔ اور پھر آخری جملہ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے محبوب یہ اللہ اللہ کہنے سے اور اس کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کلمات آپ کبرہ تکبیرا، آپ تکبیر کہیے اور خوب خوب تکبیر کہنا۔ یہ سورہ اسراء کی وہ آیت تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لازم کر دیا، بنی عبد المطلب میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے اور اس کے والدین کو بلایا جاتا۔ مصطفیٰ کریم تلقین فرماتے اپنے بچے کو پہلے کلمات جو سکھانے ہیں وہ یہ سکھانے ہیں، تاکہ وہ جو فکریں غلط فکریں ہیں، وہ جو بنیادی طور پر عقائد کو کل بالیدگی میں آ کر ڈسٹرب کرنے والی فکریں ہیں، ان سے یہ بچہ بچ سکے۔ بتائیے میں نے اور آپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو ہاتھ میں اسی دجالی فتنے کی ایک چیز دے دی، جس پاکیزگی کی ماں نے طہارت دینی تھی اس نے پیمپر کے سپرد کر دیا، اور جس ماں نے اپنے نور ایمان کو اپنے دودھ کے ذریعے اس کے سینے میں ڈالنا تھا وہ ڈبے پہ آ گئی۔ بتائیں کیا کریں گے؟ آپ اور میں تو بچ گئے کہ انہوں نے ماؤں کے دودھ کے اندر اللہ کی توحید کا جام بھی پیا ہے، آپ نے وہ جام پیا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ آپ کے سینوں میں ہے، کمائی تو ہے ہی آپ نے، لیکن اس کی بنیاد اور اس کی جو شمع ہے وہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے دلوں کے اندر ڈالی ہے، اور ماں کا حصہ زیادہ ہے جس نے دودھ بھی پلایا اور کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے بھی آنکھ تو صلی علیہ کہتے۔ آج جو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، تو اس میں ماں باپ کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ آج کے ماں باپ سے سوال یہ ہے ہماری انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ آنے والی نسل کیسے بچے گی؟ توحید الہی پر سوال ہو رہے ہیں، وہ آج آپ کی یونیورسٹی اور کالجز میں آ کر آپ کے جوان سے سوال کرتا ہے خدا موجود ہے تو دکھاؤ کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ خدا قاہر و جبار ہے، وہ اقتدار کا مالک ہے، تو مسلمان رسوا اور ذلیل کیوں ہیں؟ وہ ہاسپٹلوں کا رخ کر کے کہتا ہے کہ بیمار ہے سارے، ابتدا کہیں اور سے ہوتی ہے اور انتہا کہیں اور جا کے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو آج سے پہلے اس فکری بالیدگی سے محروم رکھا ہے تو ارادہ کیجئے تنہا نہ آئیں، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لے کے آئیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کی انگلی کو نہیں چھوڑا تھا، آپ اپنی اولاد کی انگلی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آج آپ اپنی اولاد کی انگلی کو چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی اور ان کی انگلی کو پکڑ لے گا، تو جب بھی پھر وہ پکڑے گا پھر آپ بڑھاپے میں کہیں واپس آ جائیں تو پھر ممکن نہیں ہوگا۔ آج ہمیں یہ فکر کرنی پڑے گی، آج اس بات کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس لفظ پر پھر کمال فوکس کیا، 57 مرتبہ رب تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کو ذکر فرمایا، اور ایک مرتبہ تو پوری سورت کو ہی نازل فرما دیا ہے۔ سورہ رحمان اسی تناظر میں آئی، انہوں نے کہا رحمان کون؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن، الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، الرحمن سورہ رحمان پوری کی پوری۔ اور پھر اس تناظر میں اس سورت کے گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری قدرتوں کا ذکر کیا، اور قدرتوں کے ذکر کرنے کے بعد کویسچن مارک بھی لگایا، عقل والوں سے بھی سوال کیا، اور کدھر کدھر جاؤ گے، کدھر کدھر ٹھوکرے کھاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں یہ کہنا پڑے گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وہیں سے بات شروع اور وہیں بات جا کے ختم ہوگی۔ اس صفت رحمان پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کا تعلق بھی اس صفت رحمان کے ساتھ بڑا مضبوط فرمایا کہ تمہارا جو اپنے رب اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ اس میں جلالت ہے، اس کو کہتے ہی اس میں جلالت ہے، یہ اتنا جلال ہے اس کے اندر کہ بندہ اس کی تاب نہ لا سکے روحانیت کے اندر۔ اور اس جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ رحمان اور رحیم والا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پہ فوکس کیا کہ کہیں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ قرابت میں کرنے کے لیے کہا رب وہ ہے جس کے غضب پر اس کی صفت رحمت غالب آ جاتی ہے، اس کی صفت رحمت غالب آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، فرمایا کوئی مت سمجھے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ صحابہ کرام نے بڑی ہمت بندائی اور ہمت بندانے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کر دی، آپ بھی حضور، آپ بھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے رحمت الہی میں مستغرق ہو کر جواب دیا ولا انا، اور میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت اور فضل کے حصار میں لے لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، یہ حضور کی ذات، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شان، فضل کریں تا بخشے جاون۔ تو ہمیں بھی یہی ہمیشہ کہنا چاہیے کہ فضل تیرے تے آس کریمہ، بس ایک ہی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ فضل تیرے تے آس کریمہ اور غرور نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جو ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلق پھر مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنے باطل عقائد جنم لینے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بنیاد یہ فراہم کی، انہیں عقل کے ترازو پر مت پرکھو، تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زبان رسالت سے جو کچھ نکلا ہوا ہے وہی اسی کا نام ایمان ہے۔ پھر اس موضوع پر حضرت منصور بن عمار گفتگو فرما رہے تھے، تو اس گفتگو کے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش کے ذرائع کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھا کرو، صدقات و خیرات کیا کرو تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، صفت رحمان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک غلام ہاتھ میں 4 درم لیے ہوئے دروازے سے گزر رہا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ جناب منصور بن عمار یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے ساتھ جڑنے کا درس بھی دیا جا رہا ہے، اور اس درس کے ساتھ ساتھ صدقہ کی طرف رغبت بھی دلائی جا رہی ہے، اور وہ فرما رہے تھے من یدفع الیہ 4 دراہم ادعو لہ 4 دعوات، کہ یہ فقراء غرباء ان پر جو رحم کرے گا اور اپنی عطا میں سے ان کو عطا کرے گا تو میں منصور بن عمار آج اس کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ وہ غلام تھا، ہاتھ میں 4 ہی درم تھے، وہ دے دیے۔ دینے کے بعد منصور بن عمار کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ 4 درم تو میں نے دے دیے، تو آپ مجھے بھی دعا دیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا دعا لینا چاہتے ہو تم بتاؤ؟ کہا میری 4 دعائیں ہیں، بس آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے میں غلام ہوں، دعا کرے اللہ مجھے آزادی دے دے۔ کہا دوسری کیا ہے؟ کہا دوسری یہ ہے کہ میں یہ 4 درم میرے نہیں تھے، میرے مالک تھے تھے، دعا کریں 4 درم مل جائے میرا قرضہ اتر جائے۔ اللہ، 4 درم مل جائے میرا قرضہ اتر جائے۔ کہا اچھا تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور جس کا میں غلام ہوں اللہ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا میرے لیے یہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے مالک کو ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کی وجہ سے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ آپ نے صفت رحمان اس انداز سے بیان کی ہے، مجھے اپنے عمل کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، مجھے اللہ کی رحمت چاہیے، میں اللہ کی رحمت سے بخشش کا طلبگار ہوں، دعا کر دیجئے۔ جناب منصور بن عمار نے ہاتھ اٹھائے اور 4 دعائیں کر دی۔ اب دعائیں کر دی، دعائیں لے کے پلٹ گیا۔ جب پہنچا اپنے آقا کے پاس تو آقا نے پوچھا تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو وہ لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا وہ تو نہیں لے کے آیا لیکن 4 دعائیں لے کے آیا ہوں۔ اگر مادی ذہن کا ہوا نا، میٹریلزم کا ہوا تو شاید عقل کے ترازو پہ پڑک کے لڑ پڑتا، لیکن وہاں تاثیر کیا تھی مختلف۔ وہ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح 4 دعائیں کیا ہے؟ کہا پہلی دعا میں یہ کروا کے آیا ہوں مجھے آزادی مل جائے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا جا تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔
علماء فرماتے ہیں ہوا کیا کہ جب اس نے کہا نا اللہ کے نام پہ، تو اللہ اور رحمان کے ساتھ وہ اتنا مضبوط تعلق پیدا کر چکا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ذکر سے وہ ایموشنل انویسٹمنٹ پیدا ہوئی جس نے آقا کے سینے کو چیر کے رکھا، اور اللہ کے نام پر اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا دوسری دعا کیا کی؟ کہا دوسری دعا یہ لے کے آیا ہوں کہ جو 4 درہم ہے وہ مجھے مل جائیں تاکہ تیرا قرضہ اتر جائے۔ اس نے کہا 4 معاف کیے، 4 اور پکڑ لے۔ وہ 4 بھی دے دیے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری یہ کی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، میں بھی اور تو بھی۔ اس نے کہا تیرا تو مجھے پتہ نہیں، جا میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے توبہ کر لی۔ اس نے کہا آقا آپ نے تو بعد میں کی، میں تو پہلے کر کے آیا ہوں۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا میری یہ تھی کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے اور آپ کو بخش دے۔ آقا نے ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے کہا 3 کام تو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے، چوتھا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں بخشنے والا؟ اور تجھے بخش دوں گا تو مجھے کون بخشے گا؟ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ غلام بھی پریشان اور آقا بھی پریشان، دونوں رات کو سوئے۔ پروردگار عالم کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی۔ اب وہ آواز کیا ہے؟ انت قد فعلت ما کان الیک، تو جو کر سکتا تھا تو نے کر دیا۔ تو جو کر سکتا تھا تو نے کر دیا۔ وَأَفَتَرَانِي لَا أَفْعَلُ مَا كَانَ إِلَيَّ، تیرا کیا خیال ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نہیں کروں گا؟ جو تیرا پروردگار کر سکتا ہے وہ نہیں کرے گا؟ کہتے اتنی بات تھی کہ میری خواب کے اندر کیفیات متغیر ہو گئیں۔ اور پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے غفرت لک وللغلام وللمنصور وللقوم الحاضرین وانا ارحم الراحمین، جاؤ جا کے لوگوں کو بتا دو میں ارحم الراحمین ہوں، جس نے میری رحمت پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اپنے اعمال کے ذریعے غرور پہ شامل نہ ہوا، غرور و تکبر کا شکار نہ ہوا، تو پھر میں اپنی صفت رحمت یوں عطا فرماتا ہوں میں نے تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، اور جس سے بات سنی تھی ہم نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ منگ پناہ محمد بخشا اس جنابوں۔ تو کریم کے ساتھ، رحمان کے ساتھ یہ تعلق کی مضبوطی اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیے، اور محض عقل کی بنیادوں پر یا محض اعمال کی بنیادوں پر یا محض کسی اور مخمصے میں مبتلا ہونے سے وہ تبھی بچیں گے جب ان کے پاس دین آگہی موجود ہوگی۔ اس وقت ایتھیسٹ ایک بہت بڑا فتنہ اور اژدہا بن کے میرے آپ کی آنے والی نسل کے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے۔ ایمان بالرسالت نہیں، ایمان باللہ کو سلب کرنا چاہتا ہے، اور وجود خدا کا انکار کروا کے بتائیے جس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہی نہ رہے وہ نہ دنیا کا رہے گا اور نہ ہی آخرت کا رہے گا۔